अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस सवान। प्रोग्राम सीन विद तज़ीन के साथ हमारे साथ मौजूद है रोज़ाना अस्कार के एडिटर तज़ीन अख्तर साहब। हम रोज़ाना अपने प्रोग्राम में अस्कार में शाया होने वाली शह सुर्खियों पे एडिटर तज़ीन अख्तर साहब का तबसरा लेते हैं। आज वफाकी दारुल-हुकूमत के तालीमी इदारे में एक अहम मामला सामने आया है, जिसमें सीनियर एंकर पर्सन एक्सप्रेस टीवी चैनल के जावेद चौधरी साहब के साहबजादे के मुलव्वस होने की FIR भी दर्ज हुई है और इसमें दीगर 3 मुल्ज़मान भी हैं, जिन्होंने वफाकी तालीमी इदारे में घुस कर न सिर्फ उसका तकद्दुस पामाल किया बल्कि ख़वातीन उस्ताज़ा जो है उनको हरासा किया, सिक्योरिटी का जो अमला था उसको मारा पीटा और गालम गलोच की। यहाँ पे जो अखबार के कारीन हैं और जो टीवी चैनल के नाज़रीन हैं, उनका एक सवाल है कि चूँकि सहाफ़ियों को अगर कोई भी छोटा सा मामला उनको मिलता है, वो बाल की खाल उतारते हैं, और जब उनका ज़ाती कोई ऐसा केस सामने आता है, कोई भी ऐसा मामला होता है, तो उस पे वो हर तरह का पर्दा डालते हैं। ना तो किसी न्यूज़ पेपर में उसकी अखबार आती है, ख़बर आती है, FIR दर्ज होने के बावजूद किसी भी न्यूज़ पेपर में इस वाक़े को रिपोर्ट नहीं किया गया और ना ही किसी टीवी चैनल पे इसका तबसरा हुआ। इसके साथ साथ जहाँ पे कोई भी इशू होता है तो जावेद चौधरी साहब ख़ुद भी उसका कॉलम में जिक्र करते हैं। तो क्या इस वाक़े का जावेद चौधरी साहब को कॉलम नहीं लिखना चाहिए था कि जो सहाफ़ियों की औलाद है उसके लिए क्या तालीम और तरबियत होनी चाहिए, क्या दायरा कार है, वो भी किसी अखलाकी दायरा में आते हैं या नहीं? इस हवाले से एडिटर तज़ीन अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस वाक़े पे अपना तबसरा कीजिएगा। देखें, जो असल बात है वो तो आपने कर दी कि आम जो कारी है और आम जो नाज़िर, यानी जो टीवी चैनल्स देखते हैं और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम देखते हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारी बहनें और आम पाकिस्तानी, और जिनमें खुद जावेद चौधरी साहब का प्रोग्राम कल तक भी शामिल है, और जो लोग अखबार पढ़ते हैं और जिनमें जावेद चौधरी साहब का एक्सप्रेस अखबार भी शामिल है और उनका कॉलम भी शामिल है। सही है। मुझे आज बहुत से SMS जो हैं वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे मौसूल हुए, जिसमें एक बात ज़ोर देकर की गई कि ये सहाफ़ी ख़ुद तो कोई राई का पहाड़ बना लेते हैं, किसी के बारे में कोई राई मिल जाए तो उसको पहाड़ बना लेते हैं और बात का बतंगड़ बना लेते हैं, लेकिन जब अपनी कोई बात आती है तो फिर ना तो वो खुद सहाफ़ी जो है वो खुद इस पे बात करता है, ना ही कोई दूसरा इदारा जो है, कोई अखबार या चैनल उस पर। तो कोई ये मतलब कि F11-3 के कॉलेज में ये वाक़या हुआ, जिसमें 4 अफराद जो हैं, ये परसों खबर चली थी कि 4 अफराद नशे में धुत वो कॉलेज में ज़बरदस्ती दाखिल हुए और गार्ड्स को तशद्दुद का निशाना बनाया और वहाँ पर मौजूद कुछ तलबा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। तो आज ये खुली बात कि ये असल में ये नौजवान थे, जिनमें एक फायज़ जावेद था, और फायज़ जावेद जो है वो जावेद चौधरी साहब का साहबजादा है। और यहाँ पे एडिटर साहब मैं दूसरे जो मुल्ज़मान हैं उनके नाम ही मेंशन कर देता हूँ। अली फैज़ान मिर्ज़ा भी हैं इसके साथ साथ, और हारिस इम्तियाज़ भी हैं, फजल खान भी हैं, और जावेद चौधरी साहब के साहबजादे का तो आप जिक्र कर चुके हैं। और ये असद फैज़ साहब हैं, प्रिंसिपल इस कॉलेज के, उनकी मुद्दईयत में ये FIR दर्ज हुई है। यानी ये कोई मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि कॉलेज के किसी लड़के ने FIR कराई हो या किसी और बाहर के बंदे ने, कॉलेज के प्रिंसिपल ने। इसका मतलब है कि ये एक इंतहाई जिम्मेदार फर्द की तरफ से है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हक़ाइक़ मौजूद हैं। अगरचे अभी तक जावेद चौधरी साहब हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मुहतरम हैं, और मेरे तो मतलब कि ज़िलादार भी हैं। मेरा ताल्लुक भी ज़िला गुजरात से है और जावेद चौधरी साहब भी ज़िला गुजरात से हैं। तो उनकी तरफ से अभी तक कोई मौक़िफ़ नहीं आया, लेकिन चूँकि FIR दर्ज हुई है, वाक़या प्रिंसिपल ने रिपोर्ट किया है और पुलिस ने इस पे इन्वेस्टिगेट करके वो नशे वाला भी कंफर्म किया है, और अब मामला है अदालत में। और आज मैं एक फुटेज भी देख रहा था जिसमें इन लड़कों को, जिसमें फायज़ जावेद भी शामिल हैं, पुलिस जो है वो डाल के लेके जा रही है, अदालत से गाड़ी में डाल के लेके जा रही है। और उनमें से एक लड़का मैंने देखा लंबे से कद का, जो कि कहा जाता है कि फायज़ जावेद ही है, वो हंस रहे हैं आपस में।
تو یہ بھی ایک بڑی غیر اخلاقی بات ہے کہ بجائے شرمندہ ہونے کے وہ ابھی بھی اس کو ایک کارنامے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے میرے بھائی، ساری باتیں کرنے سے پہلے میں ایک بات کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا۔ قریش کی ایک خاتون تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اور وہ بڑے بااثر خاندان سے تھی، سب جانتے ہیں اس وقت یہ بات جو ہے۔ اور سفارشیں آئیں، اس پہ الزام تھا چوری کا، سفارشیں آئیں کہ جی بڑے خاندان سے ہے، بڑے بااثر ہیں، معزز ہیں بڑے، تو رحم کیا جائے اور معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئی کہ ان میں کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو وہ بچ جاتا تھا، اور کوئی عام آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو کڑی سزا دی جاتی تھی۔ ایک تو یہ بات ہے ساری بات، اب اس کے آگے مزید سمجھانے کی ضرورت تو مجھے ہے کوئی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی دور کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کفار مکہ جو ہیں وہ برے کام کرتے تھے، اور ان برے کاموں پہ فخر کرتے تھے، اور فخریہ طور پر اپنی نجی محفلوں میں ان برے کاموں کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو یہ جو بات کی نا میں نے کہ وہ جب انہوں نے گاڑی میں ڈالا پولیس والوں نے تو لڑکے ہنس رہے تھے۔ یہ فنامنا یہ ہے میرے بھائی کہ جن کے والدین اور خاص طور پر باپ جو ہیں وہ بااثر ہو جاتے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ اس طرح کی لبرٹیز لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود والدین کو نظر رکھنی چاہیے اپنے بچوں پہ، اور صحافی ہے اگر بااثر کوئی، جیسے حامد میر ہیں، حامد میر بھی بہت بااثر صحافی ہیں، ہم نے ان کے بچوں کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں سنی۔ اور اسی طرح جاوید چودھری صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے بااثر جرنلسٹ ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے پروگرام میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان کو جب وہ پورے ملک پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ پورے ملک کی پالیسی کے بارے میں رائے دیتے ہیں اپنی، اور سوال کرتے ہیں، اور وہ پورے ملک کی جو دفاعی حکمت عملیاں ہیں ان پہ بھی بات کرتے ہیں، اور وہ پورے ملک کو کس طرح چلانا چاہیے یہ بھی مشورے دیتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اپنے گھروں کو بھی دیکھیں کہ ان کا گھر کیسے چل رہا ہے، ان کے بچے کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہم خالصتاً ایک اچھی نیت کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ خود میرے جو بچے ہیں میں ان پہ نظر رکھتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کمپیوٹر پہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور شام کے بعد وہ گھر سے باہر تو نہیں جاتے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمیں، ویسے بھی میں کوئی بااثر نہیں ہوں، یہ بھی میں بتاتا چلوں، مجھے اپنے بااثر ہونے کا کوئی نہیں ہے، زوم نہیں ہے، لیکن مطلب کہ ایک عام والدین کے طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو ان صحافیوں کو چاہیے کہ یہ جب ساری حکومتوں پہ نظر رکھتے ہیں، اپوزیشنوں پہ نظر رکھتے ہیں، اور سارے امور پہ نظر رکھتے ہیں، تو اپنے گھر پہ بھی نظر رکھیں، اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھیں۔ اور یہ اگر ہم اس کو چھپاتے ہیں، جیسا کہ عام قاری اور عام جو ناظر ہے، ویورز ہیں، وہ شکوہ کر رہے ہیں، جی خود ان پہ جب بات آتی ہے تو سب کو ہی سانسو ہوں گیا، میرے خیال میں یہ شکوہ ان کا جائز ہے، اور ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جاوید چودھری صاحب بذات خود اس پہ بات کریں گے اپنے پروگرام میں، اور اس پہ کالم بھی لکھیں گے، اور ان کے اندر اتنی وسعت قلبی اور وسعت نظر اور ان کا وسعت ظرف اتنا ہے کہ وہ یہ اعتراف کر سکیں کہ ہاں کہیں نہ کہیں بھول ہوئی ہے۔ وہ بھول کیا ہے ادریس اعوان صاحب؟ آپ مجھے بتائیں، آپ جب بچپن میں تھے تو آپ کو کتنا جیب خرچ ملتا تھا؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا تھا اس وقت، مطلب کہ بہت کم جیب خرچ، بڑے مانگ کے لینا پڑتا تھا۔ تو جو ہمارے والدین تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ زیادہ جیب خرچ دیں گے بچوں کو تو بچے خراب ہوں گے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھاگ لگائے ہیں اور آپ کروڑ پتی ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اندھا دھند جو ہے وہ چیزیں، گاڑیاں بھی دے دیں، جیب خرچ بھی دے دیں، مہنگے مہنگے موبائل بھی دے دیں، مہنگے مہنگے کپڑے بھی پہنائیں، ان کو مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں جا کے پارٹی کرنے کا بھی آپ اجازت دیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ اور جب آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک بااثر صحافی ہیں یا بااثر شخص ہیں، آپ اپنے بچوں کو
بتائیں گے بھائی میں تمہیں چھڑا لوں گا یا کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ تمہیں کچھ کہہ سکے، تو وہ بچے پھر لبرٹی لے جاتے ہیں۔ ان بچوں کو بڑے احتیاط سے آپ نے پرورش کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ آپ کی پوزیشن کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور آپ کے لیے آپ کو اس امتحان میں اس طرح کے نہ ڈالیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تزین صاحب یہاں پہ ایک سوال میں ایڈ کروں گا، کیا جاوید چودھری صاحب یا کوئی بھی سینئر صحافی ہو، اس کی طرف سے جو اس کے بچے ہیں ان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہم اتنے بااثر ہیں اور آپ لوگ قانون سے بالا تر رہے ہیں اور جہاں بھی آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے وہاں پہ ہم اپنا سیاسی اثر سوگ استعمال کریں گے اور آپ کو کسی قانون کا سامنا نہیں کرنے دیں گے، یا ان کی جو ان کے صاحبزادے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کے ہیں تو وہ خود اپنے طور پہ ان کو اتنا ایک فخر ہوتا ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ کسی اچھی پوسٹ پہ ہیں اور وہ ہمیں چھڑوا لیں؟ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کو بتانا چاہیے، ان کے اندر یہ بات جذب کرنی چاہیے کہ بھائی اگر میری پوزیشن ہے، والدین کی پوزیشن ہے، والدہ کی کوئی بڑے عہدے پہ فائز ہیں اور والد بڑے عہدے پہ ہے یا وہ بڑے بااثر جرنلسٹ ہیں، تو ان کو یہ باور کروانا، کیونکہ یہ بات محسوس ہو جاتی ہے آپ کو روٹین میں۔ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کی پوزیشن کو لے کے تو کسی زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں یا وہ لبرٹی لینے کے مرتکب ہو رہے ہیں، پروٹوکول لینے کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو آپ اسی وقت ان کو سمجھائیں کہ نہیں بیٹا اس طرح نہیں، یہ بات جو ہے یہ ہمیں کسی سنگین جو حالات میں مبتلا کر سکتی ہے جیسے کہ یہ ابھی ہوا ہے۔ تو جو ناظرین ہیں اور قارئین ہیں، ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحافی جو ہے وہ احتساب کرتا ہے، سب کا احتساب کرتا ہے، تو صحافی کو خود اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے۔ ابھی یہ بات ٹھیک ہے کہ کنفارمیٹی میں بہت سے جرنلسٹ جو ہیں وہ اس چیز کو سامنے نہیں لا رہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اس پہ جو بات کر رہے ہیں یہ جاوید چودھری صاحب اور ان کے صاحبزادے کے حق میں بات کر رہے ہیں کہ آپ ابھی سے اس کو کنٹرول کریں۔ خدا نخواستہ کوئی قتل نہیں ہوا، خدا نخواستہ کوئی بڑا جرم نہیں ہوا، تو آپ ابھی سے اس کو کنٹرول کریں گے تو یہ آپ کے بھی حق میں ہے، آپ کے بچے کے بھی حق میں ہے۔ اب ایک بات اور جو ابھی تک سامنے نہیں، جیسے میں نے بات کی جاوید چودھری صاحب کا موقف نہیں ابھی سامنے آیا کہ کیوں یہ بچے گئے، انہوں نے کیوں وہاں پہ یہ اس طرح کیا، اور لیکن اب ظاہر ہے کہ اگر وہ شراب کے نشے میں تھے تو وہ اس میں کوئی عذر رہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کالج پہ حملہ آور کیوں ہوئے، یہ ایف آئی آر میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، پرنسپل صاحب نے تذکرہ نہیں کیا۔ ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ یقیناً ان کی کالج کے کسی لڑکوں کے ساتھ کوئی چپلش ہوگی اور اس کے چپلش میں وہ گئے ہوں گے۔ پرنسپل صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ اس کی بھی تحقیق کریں کہ یہ لڑکے ان کے کالج کیوں ہوئے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، ان محرکات کو بھی ختم کرنا پڑے گا، تب یہ بات جو ہے یہ اچھے طریقے سے نمٹے گی۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام۔ تزین اختر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے جو آج کے پروگرام میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کڑوا سچ جو ہے آپ نے کہا ہے، جو کوئی بھی کہنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین ہمیں خود بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، دوسروں کی جو خامیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو جب ہم کور کرتے ہیں تو ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے گردان میں بھی ضرور جھانکنا چاہیے، اور جو کوئی صحافی ہو، کوئی بھی بااثر ہو، کسی بھی بڑے عہدے پہ ہو، اس کو اپنی اولاد کی جو تربیت ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔